अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम लोगों ने जो आयत शुरू की थी, आयत नंबर 18 का तर्जमा और तशरीह थोड़ी सी एक्सप्लेन मैंने की थी। आज मैं उसकी आपको आगे तशरीह किस तरह से करनी है ये सिखाऊंगी, उसके किस तरह से आयत के बारे में, इस आयत में मुख्तलिफ बातों के बारे में बयान किया गया है। तो आज हमने यही इसमें एक्सप्लेन करना है तशरीह के तौर पर, ठीक है। पहले तो आपने इसका आयत का तर्जमा जो है उसको कल इसकी रीडिंग की, आपको पता था इसमें हर अलग अलग टॉपिक बयान किए गए हैं। बनी इसराइल सूरत से ये आयत ली गई है। पेज नंबर बेटा 31 है आपकी बुक का। और अपनी नोटबुक निकाल लें और साथ साथ बेशक नोट करते जाएं। इसमें सबसे पहले इस आयत में नंबर 1 हेडिंग क्या दी गई है? तौहीद की तालीम, यानी कि सबसे पहले तौहीद की तालीम दी गई है। इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि रब ताला का हुक्म है कि सिवाय इसके किसी की इबादत ना की जाए। तौहीद यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करना और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। तो तालीम जो है तौहीद की तालीम, इसमें आपने इस पॉइंट को लिखना है कि सबसे पहले तौहीद की तालीम दी गई है। और ये भी बताया गया है कि रब ताला का हुक्म है कि सिवाय इसके किसी की इबादत ना की जाए। तौहीद को इस्लामी तालीमात में मरकज़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि अल्लाह को एक मानने और इसी की इबादत किए बगैर कोई भी नेक अमल जो है वो कबूल नहीं होता। हम जितनी मर्ज़ी नेकियां कर लें, जब तक हम अल्लाह ताला को एक नहीं मानेंगे, अकीदा तौहीद पे ईमान नहीं लाएंगे, तब तक हमारी जो है कोई भी अमल हमारा कबूल नहीं किया जाएगा। बाज़ लोग खुदा को एक मानते हैं मगर इबादत में गैरों को भी शरीक कर लेते हैं। अब कुछ लोग जो हैं अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन जैसे एक मुश्किलात आती हैं वो क्या करते हैं? दूसरों की मदद हासिल करते हैं। दूसरों को यानी कि या फिर वो दरबारों पे जाना शुरू हो जाते हैं या पीरों फ़कीरों के पास जाना शुरू हो जाते हैं, तो यानी कि उनके बातों को मानना शुरू कर देते हैं। रब ताला ने पहली आयत में सिर्फ अपनी इबादत का हुक्म देकर गैरों की इबादत को ममनू करार दे दिया है। यानी कि पहली आयत में यही बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है और उसी का हुक्म उसी की इबादत करनी चाहिए और गैरों की इबादत बिल्कुल ही ममनू है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है। अब इसमें यहाँ पे बताया गया हुकूके वालिदैन या वालिदैन के हुकूक। हेडिंग नंबर 2 हुकूके वालिदैन या वालिदैन के हुकूक। सबसे पहले यानी कि तौहीद के बाद अब सबसे पहले कौन सा पॉइंट बताया गया था? तौहीद की तालीम, यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना, एक अल्लाह की इबादत करना। उसके बाद जो है किस हुकूक को इसमें अहमियत दी गई है कि तौहीद के बाद वालिदैन के हुकूक को भी इसी आयत में बयान किया गया है, जिससे वालिदैन के आला मर्तबे की तरफ इशारा होता है। यानी कि अरब जो था बुराइयों में घिरा हुआ था, तो उस वक्त वालिदैन का कोई एहतराम नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, इस्लाम की तबलीग के बाद अल्लाह ताला ने अहकामात जो थे पहुँचाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आपने वो लोगों तक पहुँचाए, तो लोगों को एक अवेयरनेस हुई, एक वाक़फियत हुई, आगाही हुई कि वालिदैन के हुकूक किस तरह पूरे करने हैं। और वालिदैन के हुकूक के सिलसिले में कुछ जो है बातें वो यहाँ पे बयान की गई हैं कि वालिदैन के साथ सबसे पहले क्या करना है कि वालिदैन के साथ, अब इसी में आगे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, हुस्न सलूक यानी कि अच्छे तरीके से वालिदैन के साथ पेश आना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये पॉइंट लिख के फिर इसको वाज़िया करना है कि किस तरह से वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। यानी कि अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक फ़र्ज़ है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। ख़ासकर जब वो बूढ़े हो जाए तो उन्हें अपने लिए बोझ ना समझें और उनसे मोहब्बत एहतराम से बात करें और कोई ऐसी बात मुँह से ना निकालें जो कि उनके लिए, जिससे कि उनके लिए नफ़रत का इजहार होता हो, और हमेशा उनके साथ बहुत ही नरमी के साथ बात करनी चाहिए। फिर इसी में दूसरा पॉइंट आ जाएगा, यानी कि दूसरे पॉइंट में हुक्के वालिदैन में ही आ रहा है ये भी, वालिदैन के हक़ में दुआए खैर। अब इसी आयत में
انہوں نے والدین کے ساتھ جو حقوق والدین کے بتائے گئے ہیں اس میں 3 طریقے بتائے گئے، 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو کہ لازمی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اور دوسرا والدین کے حق میں دعائے خیر، والدین کے حق میں دعائے خیر، یعنی کہ والدین کے لیے جو ہے ان کے لیے دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے محبت سے پالا۔ پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے، والدین کے حقوق میں ہی آئے گا یہ بھی، دل میں والدین کا احترام۔ یعنی کہ والدین کا ادب و احترام صرف ظاہری باتوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل میں بھی والدین کے لیے احترام ہونا چاہیے اور بے ادبی کا خیال دل میں نہ آنا لایا جائے۔ اگر کبھی والدین کے حق میں گستاخی یا بے ادبی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر غلطی سے بھی والدین کے سامنے بدتمیزی ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے کہ ان کا دل دکھے تو فوراً ہی توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوائنٹ نمبر 3، یہ حقوق والدین تھے، ٹھیک ہے، اسی میں 3 پوائنٹ آ رہے ہیں۔ پھر اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ رشتہ داروں، غریبوں اور مسافروں کے حقوق۔ پوائنٹ نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ آیت میں تیسرا حکم رشتہ داروں، غریبوں اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ رشتہ داروں کا پہلا حق ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اگر وہ غریب ہوں تو ان کی مالی امداد بھی ان کے حقوق میں شامل ہے، یعنی کہ حسن سلوک کے لیے تو بیان کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ غریب ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کی مالی مدد بھی ان کا حقوق ہے، ان کے حق میں شامل ہے، یعنی کہ ان کے حقوق میں شامل ہے کہ ان کی مالی مدد بھی کی جائے۔ بڑے ہوں تو ادب سے، چھوٹے ہوں تو شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یعنی کہ رشتہ دار اگر عمر میں بڑے ہیں تو ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے، اگر وہ عمر میں چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کا حق ان کا حق جو ہے، ان کی عیادت کا حق بھی ہے۔ رشتہ داروں کے علاوہ دیگر غربا اور مساکین کی مالی مدد کرنا بھی اسلام میں ضروری ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہ بات ختم نہیں ہو جاتی کہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ غریب جو ہیں اور اس کے علاوہ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی مالی امداد کرنا اسلام میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور مسافر جو ہوتے ہیں وہ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ امداد کے محتاج ہو گئے ہیں، تو ہمارے مال میں اپنا حق رکھتے ہیں۔ یعنی کہ مسافر جو ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں تو وہ بھی مالی امداد کے حقدار ہوتے ہیں، تو ہمارے مال میں ان کے لیے بھی جو ہے ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4، فضول خرچی کی ممانعت۔ اب یہاں پہ فضول خرچی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فضول خرچ کرنے والا انسان کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرو اور نہ ہی بہت زیادہ بخل اختیار کرو۔ حقداروں کے حقوق۔
حقداروں کے حقوق یا حقوق دلانے کے بعد فوراً فضول خرچی سے منع کر دی۔ اب یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کی مدد کرو، ٹھیک ہے، اگر وہ امداد کے مستحق ہیں، غریب لوگ ہیں جو کہ مالی امداد کے مستحق ہیں، ان کا بھی حقوق ہے، ان کا بھی حق ہے کہ ہم اپنی مال میں سے ان کی مدد کریں۔ اور دوسرا مسافروں کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ مسافر جو ہے وہ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں تو وہ بھی مالی امداد کے مستحق ہوتے ہیں، تو ان کی بھی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہاں پہ اتنا ہمیں بتایا گیا ہے خرچ کرنے کے بارے میں، وہاں پہ ساتھ ہی فضول خرچی کی ممانعت بھی کر دی گئی ہے، یعنی کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو روکو، کیونکہ ادائیگی حقوق میں سب سے بڑی رکاوٹ فضول خرچی ہے۔ کیونکہ یہ جتنے بھی حقوق ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ادا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ فضول خرچی۔ اگر فضول خرچی کریں گے تو پھر ہم یہ حق ادا نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے روکا ہے۔ اور فضول خرچ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے دوسروں کے حقوق کو پس پشت ڈال کر اپنی ذات پر زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کر دیتا ہے۔ فضول خرچ انسان کیا کرتا ہے کہ دوسروں کے حقوق چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے حقوق میں ہے، جو اس کے فرائض میں شامل ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو ہے اپنی ذات پہ وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ قرآن مجید نے فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، یعنی کہ جو فضول خرچ انسان ہے وہ شیطان کا بھائی اسے کہا گیا ہے، کیونکہ فضول خرچ اللہ تعالیٰ کا ویسا ہی ناشکرا ہے جس طرح شیطان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی تھی۔ اسی طرح جو فضول خرچ انسان ہے وہ بھی شیطان کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکرا تھا، اور فضول خرچ انسان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہوتا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دولت عقل دے رکھی تھی، یعنی کہ اس نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت، عقل شعور اس کو دے رکھی تھی، لیکن اس نے دولت کو عطاء الہی کے لیے، یعنی کہ اطاعت الہی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے نافرمانی اور سرکشی کے لیے استعمال کیا۔ کون سی دولت؟ عقل کی دولت، جو اس کو عقل کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، عقل کی، ٹھیک ہے، سمجھ کی، شعور کی، تو اس کو جو عقل دی گئی تھی اس کو بجائے اس نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں اس کو گزارے، اس کو صرف کرے، بلکہ اس نے کیا کیا کہ اپنی اس عقل کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور نافرمانی اور سرکشی کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح فضول خرچ جو ہے دنیا کو اپنی جو دولت ہے والدین، رشتہ داروں، غریبوں اور مسافروں کی امداد میں خرچ کرنے کے بجائے بے جا طور پر محض عیش و عشرت، بناوٹ کے طور پہ، جو لوگوں کو دکھانے کی خاطر، اپنے عیش کی خاطر وہ یہ رقم خرچ کر دیتا ہے، اور ناجائز کاموں میں اللہ کی دی ہوئی دولت کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دولت عطا کی ہے اس کو اچھے طریقوں میں سے استعمال کرنے کے بجائے وہ فضول خرچی میں ضائع کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد بیٹا پوائنٹ ہے نرم گفتاری کا۔ نرم گفتاری کا حکم۔ نرم گفتاری کیا ہوتا ہے؟ بات کرتے ہوئے اپنے جو ہے، یعنی کہ اگر ضرورت مند تم سے سوال کریں، یعنی کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اور وہ کوئی تم سے مدد چاہتا ہے اور اس وقت تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، اور اس مجبوری کے تحت تمہیں مستحقین سے منہ پھیرنا پڑے، تو ان سے ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو اور نہ ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کرو۔ یعنی کہ کیا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے کہ اس کی مجبوری سے یہ فائدہ مت اٹھاؤ کہ تم اس سے منہ پھیر لو، یعنی اور یا اس سے سختی کے ساتھ ان کے توہین آمیز رویہ اس کے ساتھ اختیار کرو، اور نہ جو ہے ان کے ساتھ، بلکہ کیا حکم آیا ہے کہ نہایت نرمی سے سمجھا دو کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میری یہ تنگ دستی ختم کر دے گا، تب میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ یعنی کہ ایک عاجزی انسان کے اندر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ضرورت مند آیا ہے اور آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تو آپ بدلے میں اس کی توہین کرو، اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرو، بلکہ نہایت نرمی کے ساتھ اس سے بات کرو اور اس کو سمجھا دو کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ جیسے ہی مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، لیکن اس وقت میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پوائنٹ 6 ہے بیٹا
اخراجات میں میانہ روی، یعنی کہ خرچ کرنے میں کہ کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے، اخراجات میں میانہ روی۔ اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے اتنا خرچ کرو کہ یعنی کہ نہ کنجوسی کرو، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرو، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں سے اچھے طریقے سے اس کو خرچ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بہت زیادہ رزق عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رزق جو ہے اس کا کم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 پوائنٹ ہے قتل اولاد کی ممانعت، یعنی کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اولاد کو جو ہے غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، اللہ تمہاری اولاد کے رزق کا کفیل ہے، یعنی کہ تمہیں رزق اللہ نے دیا ہے تو تمہاری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی رزق دینا ہے، تو اس لیے یہ سراسر غلط بات ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دو کہ تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 ہے ممانعت زنا، یعنی کہ بدکاری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ قتل اولاد کے بعد پھر یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ممانعت قتل، ٹھیک ہے، ممانعت زنا۔ پھر اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 9، یہ سارے پوائنٹ آپ کی بک میں ہے، آپ نے اس کو اسی طرح سے ایکسپلین کرنا ہے بیٹا۔ پھر ہے ممانعت قتل، یعنی کہ کسی کو بلا وجہ قتل نہ کرو، اگر وہ واقعی اس کو حق یعنی کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو حق قتل کیا جائے، یعنی کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے، تو یہ حق صرف اور صرف حکومت کو حاصل ہے، انسانوں کو نہیں کہ وہ اٹھیں اور کسی کی جان لے لیں۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 10 پوائنٹ یتیموں کے مال کی حفاظت، یعنی کہ یتیموں کے مال کو اس طرح سے استعمال کرو کہ جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں، ابھی اپنا کاروبار خود سنبھالنے کے قابل نہ ہوئے، تب تک ان کے جو ہے آپ ان کا جو ہے ان کی مدد کر سکتے ہو کاروبار کے سلسلے میں، ان کے پر قبضہ نہیں کر سکتے ان کے کاروبار پر۔ تو یعنی کہ یتیموں کے مال کے لیے حفاظت کا حکم آیا۔ پھر ہے عہد کی پابندی کا حکم، عہد یعنی کہ وعدے کی پابندی، یعنی کہ وعدہ جو کیا جائے تو اس کو پورا کرو، کسی کے ساتھ ایسا وعدہ نہ کرو کہ جو پورا نہ کر سکو۔ اس میں بیٹا آپ الحدیث اس طرح کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس میں آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عہد کی پابندی میں۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ ہے ناپ تول میں کمی، کمی کرنے کی ممانعت۔ ممانعت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ منع کیا گیا ہو جس بات سے، تو ناپ تول میں کمی کے لیے بھی اس میں بھی منع کیا گیا ہے، یعنی کہ پورا تول ناپنا چاہیے، یعنی کہ منافع کی خاطر غلط منافع حاصل کیا جائے، بلکہ جائز وزن جتنا پورا ہے اس کو پورا ناپنا چاہیے۔ پھر نمبر 13 ہے بغیر تحقیق، بغیر یعنی کہ کسی چھان بین کے کوئی بات جو ہے اسے کہنے کا حق نہیں ہوتا، بات کہنے یا کام کرنے کی ممانعت، یعنی کہ کوئی بھی بات جو ہے جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اپنے کانوں سے نہ سن لیں، آگے مت پھیلائیں۔ اور پھر اس کے بعد 14 پوائنٹ ہے غرور اور تکبر کی ممانعت، یعنی کہ جہاں پہ تھوڑا سا بھی غرور انسان میں آ جاتا ہے تو وہ انسان جو ہے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے
غرور سے یعنی کہ زمین کے اوپر غرور سے چلنے کو منع قرار دیا ہے، یعنی کہ اپنے اندر غرور کبھی بھی پیدا نہ ہونے دیں۔ اس میں بھی آپ حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی، رائی ہوتا ہے چھوٹا سا دانہ، رائی برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بیٹا ہمارے 14 پوائنٹ تھے جو کہ آپ کی آیت نمبر 18 کی تشریح میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، ان کو پوائنٹس کو، ساتھ ساتھ آپ نے اس میں حدیث جو ہیں وہ ایڈ کرنی ہے۔ اوکے بیٹا، آپ کا لیکچر آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔